बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के इस सेशन में आप सबको खुश आमदेद। आज इस खसूसी सेशन में हमारे साथ हिंदुस्तान से उर्दू फिक्शन का एक बहुत ही मुमताज़ नाम जनाब सिद्दीक आलम साहब मौजूद हैं। हम उनको लाहौर में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में खुश आमदेद कहते हैं। अगरचे ये फेस्टिवल ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस फेस्टिवल को जो देखने वाले लोग हैं उनकी खासी बड़ी तादाद होगी, और उससे कहीं ज़्यादा तादाद होगी जो अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में जब ये बाकायदा हुआ करता था उसमें जितने लोग शरीक होते थे। और उनमें यकीन है कि वो सिद्दीक आलम साहब को सुनेंगे, देखेंगे। हम सिद्दीक आलम साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये दरख्वास्त कबूल की और आज इस सेशन में ये तशरीफ लाए। हम उनको इसलिए भी खास तौर पर खुश आमदीद कहना चाहते हैं कि ये पहली मरतबा है कि सिद्दीक आलम साहब हमसे बराह रास्त मुखातिब होंगे। उनकी कुतुब यहाँ पहले से छप चुकी हैं। इससे पहले उनके अफसानों का एक इंतखाब नादिर सिक्कों का बक्स और उनके 2 नावल जो कराची से छपे हैं, आज के ज़ेरे तमाम छपे हैं। इसी तरह इनके अफसानों का एक और इंतखाब लाहौर से भी छपा है। जी, बहुत शुक्रिया। जी। मैं तो बहुत खुश हमारी हूँ इसलिए भी कि पहली बार मुझे ये मौका जी। मिला है कि पाकिस्तान के इस माहौल में जा सकूँ जहाँ जाने की तो ख्वाहिश बहुत पहले से थी, लेकिन ये ऑनलाइन मौका ही मुझे मिला है। तो शुक्रगुज़ार मैं हूँ इस मामले में कि आप लोगों ने मेरे इस नावल का इंतखाब किया और ये टॉपिक चुना। तो मैं एक तो पहला ये सवाल करना चाहता हूँ, बात कम लोग जानते हैं। आप कलकत्ता में, मैं जो पढ़ रहा था कि आप शायद कलकत्ता में आए 1980 के आसपास। नहीं, मैं बता दूँ, मैं कलकत्ता में जब आया तो मेरी उम्र 29 साल की थी, 29, हाँ 29 साल की थी। और मैं इस नौकरी के सिलसिले में आया और फिर इसी शहर का होकर रह गया, क्योंकि ज़्यादा वक्त जो इसी शहर में ही मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने आबाई वतन में मैंने 29 बरस गुजारे, और बाकी का जो वक्त है कलकत्ता और आसपास के अजला या फिर बंगाल के ज़िलों में मैंने वक्त काटा है, जिसमें बहुत कम ही मुझे कलकत्ता से बाहर जाने का मौका मिला, और ज़्यादा वक्त कलकत्ता में ही मेरा गुजरा है। तो कलकत्ता ही आपकी कहानियों का, आपके नावलों का, मतलब आपका जो नसरी नज़्म की हैत में लिखा गया नावल है उसमें भी, और जो चीनी कोठी है इसमें भी मुझे तो ज़्यादातर कलकत्ता के नवा का इलाका दिखाई देता है। तो इस शहर से मोहब्बत की कोई ख़ास वजह है कि आप रहना शुरू किया, या इस शहर की जो तारीख़ है, कल्चर है, और इतनी तहरीक के इतने बड़े-बड़े लोग, मतलब जितना जो जदीद हिंदुस्तान अगर हम कहें तो जदीद हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो कलकत्ता से शुरू होती है, बंगाल से होती है। नहीं, मैं बताऊँ कि ये चीनी कोठी का ताल्लुक दूर-दूर से भी कलकत्ता से नहीं है। अच्छा। ये दरअसल एक तो ये एक फ़र्ज़ी शहर है, ये समझ लीजिए कि ये कोई किसी ऐसे शहर को मैंने दिमाग में रखकर नहीं लिखा है। ये मगर कुछ तो एक हल्का-सा ख़ाका रहता है, ये जो आप दुनिया देख चुके होते हैं, चीज़ें वहीं से उभर कर आपके पास आती हैं। तो ये यहाँ से काफ़ी दूर, बल्कि मेरे अपने शहर को ही अगर आप लें तो वहाँ एक जंगल महल का इलाका कहलाता है। वो जंगलों से ढका हुआ इलाका है, बहुत घने जंगल नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाका है, पथरीली इलाका है और बहुत ही बंजर इलाका है वो। तो चीनी कोठी का ताल्लुक उस जगह से है, और रहा कलकत्ता का ताल्लुक तो ये चाणक्य की कश्ती जब मेरी शाये हुई, वो ये नॉवेल जब शाये हुआ तो मैं उस वक़्त बहुत ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहा था। मेरी शरीक हयात गुज़र चुकी थी और मैं बहुत ही तन्हाई की ज़िंदगी जी रहा था, और तकरीबन बहुत साल मैं कलकत्ता में रह भी चुका था, और काफ़ी हद तक मैं इस शहर में मैंने पैदल भी बहुत घूमा था मैं। क्योंकि एक बड़े शहर को एक्सप्लोर करना मेरे अपनी नज़र में किसी भी दूसरे एक कंट्री के एक्सप्लोर करने की तरह होता है। उसके हर गली कूचे में आपको नई-नई कहानियाँ बिखरी मिलती हैं, नए-नए लोग मिलते हैं, हर दिन एक नई दुनिया आपके सामने आती है। तो उस वक़्त मैंने ये कहा चाणक्य की कश्ती को इस तसव्वुर से लिखना शुरू किया कि कलकत्ता का तो कोई वजूद नहीं है।
کلکتہ کا ایک سمندر کی طرح جسٹ یہ موجود ہے، لیکن اس کا پانی اپنا نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو کلکتہ میں آ کر بسے ہیں، چاہے وہ بہار سے ہوں، اڑیسہ سے ہوں، چاہے وہ خود کلکتہ کے باہر کے گاؤں دیہات سے ہوں، یہ لوگ آ کر ان لوگوں نے اس شہر کو بسایا ہے. اور اسی لیے دیکھیے اس ناول میں ایک ایک بند جو ہے وہ ایک ایک، جیسے ایک بہاری ہے تو ایک بنگال کا ایک بنگالی ہے، تو ایک اینگلو انڈین ہے، تو ایک پادری ہے. تو سب کے یہاں کے جو جتنے بھی گروپس، ایتھنک گروپس، میں نے ان کا الگ 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 اور پھر اس میں ایک ایسے بھی میں نے لڑکے کو چنا ہے جس کا کوئی وجود ہی کلکتہ سے ہے، یعنی کہ وہ چورنگی اس کا نام میں نے دیا ہے. اس کا نام چورنگی اس لیے ہے کہ اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ بس فٹ پاتھ سے ابھر کر آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. تو یہ سارے تجربات جو میں نے اس شہر میں محسوس کیا، اور بہت تکلیف میں جی رہا تھا ان دنوں. اور ظاہر ہے کہ ایک تخلیق کار کر کیا سکتا ہے، وہ رو نہیں سکتا. وہ جو بھی روئے گا تو وہ اپنے تحریروں کے ذریعے ہی روئے گا. تو میں نے اس میں وہ ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ تھوڑا زخیم بھی ہو گیا. فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ نثر نظم کی ہیئت میں لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، تو میں بہت حد تک لکھ چکا تھا، اور کسی حد تک میری ضدی فطرت بھی ہے، تو میں نے اسے کمپلیٹ بھی کر لیا اور اسے شائع بھی کر لیا. تو یہ بس اسی شکل میں وہ ناول موجود ہے آپ لوگوں کے سامنے. جی، یہ چینی کوٹھی پہ ہم آتے ہیں. چینی کوٹھی، اس میں چینی کوٹھی ہمیں کم نظر آتی ہے. اس میں ایک تابوت ہے جو مسلسل نکلتا ہے وہاں سے، اور وہ ایک اس کے بنیادی موٹیف کے طور پر اس میں وہ بار بار دکھائی دیتا ہے. تو ویسے بھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ہاں جو افسانہ اور ناول لکھنے کا جو ایک اپنے ٹیکنیک اختیار کی ہے، کہ اس میں ایک طرح کی کہنا چاہیے مطلب ریئلزم بھی ہے، لیکن ریئلزم کے ساتھ ایک کچھ چیزوں کو ایک پراسرار انداز میں، ایک رمزیت کے انداز میں، جو ظاہر آرٹ کا بنیادی ہے، وہ بھی نظر آتا ہے. اور چیزوں کو ایک علامت کی سطح پہ لے کے جانا. جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ جو چینی کوٹھی سے تابوت نکلتا ہے، اور جو آپ کا ایک افسانہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، نادر سکوں کا باکس، اس میں بھی وہ جو باکس ہے وہ دریا میں پھینکا جاتا ہے. دریا بھی میرا آپ کے یہاں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور اس میں بھی وہ تابوت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو جس طرح وہ تابوت کبھی نہیں کھلتا، ایک اسرار اس کا رہتا ہے اس سکوں کے باکس کا، اسی طرح وہ جو چینی کوٹھی سے تابوت نکلتا ہے اس کا بھی رہتا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کا جو چینی کوٹھی، اس میں مطلب کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، باقی کہانی وہ وکیل کی کہانی ہے اور ایک دوسرے وکیل کی کہانی ہے، پھر چلتی ہے. تو ایک ساتھ کئی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. میں تھوڑا سی تفصیل کے ساتھ میں اس ناول کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری جو ناول نگاری کی ابتدا ہوئی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، جب امپیریلزم کا دور ختم ہوا، جب لوگ واپس چلے گئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں جس ہندوستان کی جس سمت میں رہتا ہوں، علاقہ نہیں بولوں گا، بہت سارے علاقے جڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ کو بالکل ہی الگ طریقے سے دیکھنا ہوگا. یہ وہ دنیا ہے جو بہت بعد میں بسائی گئی ہے. میرے چینی کوٹھی کے ناول کا جو شہر ہے، یہ حقیقت میں یہ ایک انگریزوں، میں نے دکھانے کی کوشش کی کہ انگریزوں نے ایک پینل کنٹری کے طور پر اس کو بس اس کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن یہ پینل کنٹری نہ بن کر وہ اسی مقصد سے انہوں نے پہلے تو ایک بہت بڑی عدالت قائم کی، عدالت گھر بنایا، بہت بڑا جیل بنوایا، اور میلوں تک پھیلا ہوا اس کے سبزی باغات جہاں وہ قیدی کام کیا کرتے تھے. تو ان کا مقصد تھا کہ اپنے جو ایڈمنسٹریشن تھا اس کو دور دور تک پھیلانا، اور اسی مقصد سے انہوں نے اس شہر کی بنیاد ڈالی. لیکن یہ شہر پہلے گاؤں کی شکل میں تھا، اور پھیلتے پھیلتے وہ بڑا بھی ہوا، شہر کی شکل اختیار بھی کیا. انگریز واپس بھی چلے گئے، لیکن یہ رہ گیا. تو یہاں میں تھوڑے سے، ابھی میں نے تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات کہی ہے کہ جب تھرڈ ورلڈ کنٹری، جب امپیریلسٹ پاوریں جب واپس اپنے ملکوں میں چلے گئیں، تو جو کنٹریز رہ گئی وہاں کی زندگی وہ نہیں رہ گئی جو پہلے تھی، ان کے آنے سے پہلے تھی. وہ زندگی بہت حد تک بدل چکی تھی. تو میرے بھی اس ناول میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ ان کی گونج، وہ لوگ چلے تو گئے تھے، لیکن ان کی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو چکی تھی. اب آپ کو یوں سمجھیے کہ جب اس وقت جو جتنے بھی ناول لکھے گئے ہیں،
چاہے آپ جتنے بھی کنٹریز جہاں پہ کولونیلزم دورہ رہا، ان کنٹری میں 3 طرح سے ناول لکھے گئے. پہلا ناول تو وہ لکھا گیا جو کالونی کے اندر لکھا گیا اور کولونیلزم کے بیک گراؤنڈ میں لکھا. اور اس بیک گراؤنڈ کے تحت جن ناول نگاروں کے نام ہم جانتے ہیں وہ ہے کپلنگ اور کانریڈ، گراہم گرین اور نائپال. یہ لوگ بھی انہی ملکوں میں رہ کر کہانی لکھ رہے تھے، لیکن ان کی کہانیاں وہ تھی جو ان کے بیک گراؤنڈ وہی کولونیلزم تھا. اس کے بعد جب کولونیلزم ختم ہوئی اور جب ایک مہاجروں کا دور چلا جو واپس انہی ملک میں گئے جنہوں نے اس کو کولونیلزم کے اس میں رکھا تھا، تو اسے نام میں نے کہیں پڑھا ہے، شاید وہ ریورس امپیریلزم یا کولونیلزم ان دا ریورس کا نام سے دیا گیا، کہ لوگ جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں کی زندگی سے اپنا رابطہ قائم کیا اور اس کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہوا، اس کے تحت بہت سارے ناول نگاروں نے اس کی اپنے ناول میں اس واقعہ بیان کیا ہے. پھر بہت سارے نام آتے ہیں، ایک شاعر کا بھی نام ہے، ڈریک ویلکوٹ کا نام ہے. تو اور اگر ہم کیریبین کنٹریز کی طرف جائیں، جی ہاں، اور اگر ہم کیریبین کنٹریز کی طرف جائیں تو ہمیں وہاں دکھائی دیتا پیرو کے ہے، مارکیز کا نام نظر آتا ہے. یہ لوگ اپنی اپنی کنٹریز میں اسی جو تصادم ہوا تھا، جو کولونیلزم کا جو اثر پڑا تھا، اور جب وہ اپنی شناخت میں واپس لوٹنا چاہ رہے تھے، اپنی تہذیب کو پھر اسی جگہ سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے جہاں پر آ کر انہوں نے الغار کیا تھا. تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس تو یہ کولونیلزم کے اندر کہ آدمی بھی نہیں ہوں، نہ ہی میں وہ ریورس کولونیلزم کے ساتھ میرا کوئی سابقہ رہا ہے. تو میں نے دیکھا وہ ان شہروں کو، ان گاؤں کو، ان جنگلوں کو، ان دیہاتوں کو جہاں پر کولونیلزم کے اثرات تو تھے، ایک طرح سے ایک فلڈ کی طرح وہ آیا اور ایک فلڈ واپس لوٹ گیا. لیکن جب وہ سیلاب واپس لوٹ جاتا ہے تو وہ اپنی بہت ساری مٹی چھوڑ جاتا ہے، اپنے پودے، اپنے جگہ کیڑے مکوڑے، اپنے چھائیاں یا اپنی حرامی پن تک چھوڑ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے محسوس کیا کہ ہمارے سماج میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے معاشرے میں، ہمارے شہروں گاؤں میں سب جگہ موجود ہے. میں نے وہاں سے یہ تصور لیا کہ نہیں، یہ جو شہر میرا ہے، چینی کوٹھی کا شہر، یہ شہر وہی ایک شہر ہے. اس لیے میں نے اس فکشن کو اپنا ایک پرسنل نام دیا ہے، ایمرجنگ شور کے طرح، کہ ابھرتی زمین. وہ زمین جو فلڈڈ ہو گئی تھی، اب فلڈ واپس چلا گیا ہے، لیکن اس کے اثرات اب بھی موجود ہے. اب یہ اپنی جڑیں، اپنے پیڑ پودے، اپنے کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیز یہ دھیرے دھیرے اگا رہا ہے. اور یہ اسی اگانے کے عمل کو میں نے اس ناول میں لانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک وکیل کا سہارا لیا ہے. یہ جو مرکزی کردار یا راوی جو ہے، اس کا دادا جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں بہت کامیاب وکیل تھا اور کسی حد تک ان کی امیٹیشن میں اسی طرح کی زندگی گزار رہا تھا. اس کا فادر جو ہے وہ بھی ایک کامیاب وکیل تھا، وہ اپنے طریقے سے اس نے زندگی گزاری اور خودکشی کی کوشش کی. مگر یہ جو ہے یہ آج کا بندہ ہے، اور آج کے جو عدالتی نظام میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، یہ ان کا سامنا کر رہا ہے. مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی حد تک ہمارے ایک گڈمٹ نظام کے تحت یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ کوئی بالکل پاک و صاف زندگی بھی نہیں ہے، بہت گندی زندگی بھی نہیں ہے. ایک مکسڈ ایک ہوچ پوچ لائف ہے جس میں وہ بڑا ہوا ہے، اور اسی ہوچ پوچ لائف کے تحت ہی وہ اپنے آپ کو جینے کی، اپنے آپ کو زندگی کے سفر میں آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ چینی کوٹھی کا جو تصور ہے، چینی کوٹھی کا تصور میں نے آپ اگر ناول کو اور پڑھیں تو ہم نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کا جو مرکزی کردار ہے، وہ ایک وکیل ہے، لیکن وہ بیداری اور خواب کے بیچ کی دنیا میں جیتا رہتا ہے. وہ اس کا زیادہ وقت وہ اپنا پیشہ ورانہ وقت جو ہے وہ ٹھیک سے بتاتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا بھی ہے، عدالت میں بھی جاتا ہے، اور میں نے جان بوجھ کر وہ ایک مقدمہ بھی اس میں دکھایا ہے. لیکن اس کا باقی سارا وقت وہ بیداری اور خواب، ان دونوں کے بیچ میں وہ جی رہا ہے. اور اس کے سامنے جو سڑک کے پار جو چینی کوٹھی ہے، وہ چونکہ اس کو چھوٹے سے دیکھتے ہوئے بڑا ہوا تھا، اور وہ ایک طرح سے اسی سے لگا ہوا ایک ڈریگن کو بھی وہ ہمیشہ آسمان میں دیکھتا آیا تھا. اور جب بھی وہ ڈریگن، جی ہاں، پہلی بار جب ڈریگن کو دیکھتا ہے تو اس کا باپ جو ہے وہ رائفل سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے. تو وہاں سے اس کے جو ایک بار کامنا نرس ایک ہے اس میں، وہ اس سے کہتی ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ جس چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ پھر اس میں آپ کے لیے کچھ رہ نہیں آئے گا.
وہ اسے بتاتی ہے اپنی گفتگو کی طرح، وہ سمجھ لیتی، بہت چالاک کیریکٹر ہے وہ، شی نوز ایوری تھنگ اس کی زندگی کے، اس کی گفتگو سے اس نے جہاں تک محسوس کیا تھا. تو یہ چینی کوٹھی کا جو دیکھیے، کبھی وہ چینی کوٹھی کے اندر بھی وہ جاتے ہوئے دکھائی دیتا اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی وہ ایک تابوت دیکھتا ہے کہ چینی کوٹھی کے پیچھے ہے، اس میں وہ بہت ساری آتماؤں کو دیکھتا ہے کہ وہاں آتمائیں گھوم رہی ہیں وہ چینیوں کی، بلکہ وہ لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ چینی لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ جب لوگ تھک جاتے ہیں تو انہیں تابوت میں بھر کر وہ جنگلوں میں چھوڑ آتے ہیں. تو چینی کوٹھی کا تعلق اس کے ساتھ اس طرح سے گہرا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کو اسی کے چاروں طرف دیکھتا رہتا ہے. اس کے اندر جانے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں سوچ پاتا ہے کہ اس کے اندر مجھے جانا بھی چاہیے. یہ ایک طرح کا اس کے اپنے ساتھ چیلنج بھی ہے کہ میں اس راز کو کیسے کھول سکوں کہ یہ ہے کیا چیز. یہ اس کا کریکٹر کو دیکھتا بھی ہے جو دانت کی ڈینٹسٹ ہے، جو عام طور پر چھوٹے شہروں میں چینی کو ہم لوگ ڈینٹسٹ کے طور پر ہی جانتے ہیں. تو یہاں پر اس کا جو اپنا سائیکولوجیکل جو بانڈنگ ہے اس چینی کوٹھی کے ساتھ وہ اس حد تک ہے. اور آپ اپنی بھی زندگی میں ہم لوگوں نے کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کوئی چیز ہم پوری طرح سے بندھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر پاتا، لیکن ہم ہمیشہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ جینے پر خود کو مجبور پاتے ہیں. جی تو جی بس یہ کریکٹر کا چینی کوٹھی سے بانڈنگ بس کچھ یہی تھا. جی بس وہ ظاہر ہے ایک آتھر کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن جب اس کو قارئین پڑھتے ہیں تو ان کا ایک خاص پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو میں تو جب اس ناول کو پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ چونکہ اس میں کئی ٹریسز ہیں جو ہمیں بنگال کی اور وہ اس کے نظر آتے ہیں، تو چونکہ کولونیلزم پہلے آیا اور اب ہمیں ایک نئے کولونیلزم کا سامنا ہے چین کی شکل میں، تو اس میں مجھے لگا کہ شاید یہ ایک طرح سے ایک کولونیلزم سے ہم دوسرے کولونیلزم کی طرف جو جا رہے ہیں تو شاید اس کی طرف ایک تھوڑا سا اس ناول کو پڑھتے ہوئے دھیان جاتا ہے. خیر، دوسرا آپ نے جو اس پہ میں ضرور آپ سے دو اور پہلو پہ، چونکہ وقت ہمارے پاس صرف آدھا نہیں، گھنٹہ ہے. آپ کے بات سے اتفاق کرتے میں یہ کہوں گا کہ رائٹر لکھ تو لیتا ہے، اور شاید وہ آخری آدمی ہو سے یہ پوچھا جائے کہ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، اس کا جواب آپ تو خود بھی جانتے ہوں گے کہ وہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتا ہے. تو ایک طرح سے وہ جو ٹیکسٹ کی برتری یا رائٹر کی، یہ سب بحث میں ہم لوگ چلے جائیں گے، اس سے تھوڑا سا کتراتے ہوئے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہر قاری اپنا پرسپیکٹیو خود لے کر آتا ہے، اور وہ وہی چیز ہے جو انرچ کرتی ہے ایک ناول کو. اس کا پرسپیکٹیو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، رائٹر کے قلم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ریڈر کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. وہ جس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے تھوڑے سے فیضیاب بھی ہو جاتا ہوں یہ سارے معاملہ جو آپ نے بھی بتائی. جی، میں اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اس میں کئی چیزیں بہت ہی ایک جو ہمارے اردو فکشن میں بہت کم آتی ہیں، مثلاً کچھ آپ نے جو وکیل کا کردار پیش کیا ہے، تو اس طرح جو کولونیل پیریڈ میں ہمارے یہاں انسٹیٹیوشن آیا، یہ انصاف کا انسٹیٹیوشن، اس میں جس طرح کا آپ کا مقدمہ دکھایا اس میں بڑے اخلاقی اور میٹا فزیکل کویسچن وہ سامنے آتے ہیں کہ وہ وکیل ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مقدمہ غلط رہا ہے، ایک بچی کا ریپ ہوا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن وہ پورا عدالتی نظام اس کے ساتھ ہے، جو غلط ایویڈنسز ہیں، جو طاقتور ہے، اس کے ساتھ جو مورل اور میٹا فزیکل جو کویسچنز ہیں وہ اس میں یعنی اس کے ذریعے بھی یہ وہ سامنے آتے ہیں، اور وہ اس کا اثر پھر بہرحال کرداروں پر بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ کردار ان کے ساتھ وہ جی لیتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ جیسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، دے آر مور پاورفل دین انڈیویجول، اس میں یہ بھی لگتا ہے. ایک تو وہ، اور دوسرا اس میں آپ نے جو ایک اور کردار پیش کیا، اور اس کا جو بلیوں کے ساتھ تعلق ہے، جانوروں کے ساتھ، اور آپ کے اکثر باقی جگہوں پہ بھی جو ہے آدمیوں کے ساتھ جو آپ کا لینڈسکیپ ہے وہ صرف آدمی نہیں ہے، یہ شہر میں صرف لوگ نہیں رہتے بلکہ دوسری جو چیزیں وہ بھی ہیں، اس میں بلیوں کا جو کردار ہے. ان دو حوالوں سے اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں. ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے، میرے اس ناول میں ایک فور شیڈوئنگ کا آپ کو ایک ایلیمنٹ دکھائی دے گا. فور شیڈوئنگ ایک واقعے کی دھمک، اور یہ فور شیڈوئنگ وہ کئی نہج پہ جا کر یہ پوری کہانی کو ایک یونٹی دیتی ہے. فور شیڈوئنگ دو طرح سے اس میں شامل ہے. ایک تو دیکھیے کہ میں نے وہ
ریٹائرڈ سب انسپیکٹر کی بلیوں کے بارے میں تھوڑی دیر بعد آ رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کہ اس کے فادر، اس کا باپ جو ہے مرکزی کلیدی کردار کا جو باپ ہے، وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، مرتا نہیں ہے، کئی سال تک وہ ایک کوما میں پڑا رہتا ہے. تو یہاں سے خودکشی کی ایک روایت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کردار جو ہے وہ اسی چیزوں میں گھرا ہوا رہتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا جو کلرک ہے، جس کو محرر کہتے ہیں یا منشی کہیں، اس کا ایک لڑکا ہے، بڑی لڑکی تو نرس ہے، مجھے لڑکی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور چھوٹا لڑکا ہمیشہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے میر، اس کا نوکر، جس نے اپنی بیوی بچوں کو قتل کیا تھا اور خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا اور جیل میں اسے سزا بھی ہوئی، جس کا کیس اس نے ہی لڑا تھا. پھر ایک خودکشی کی کوشش یہ بوڑھے سب انسپیکٹر نے بھی کوشش کی. وہ جب خط میں بتاتا ہے، اس کی چونکہ زندگی میں کوئی موٹیویشن نہیں تھا، وہ بلیاں ہی تھی جو اس کی زندگی میں ایک موٹیویشن بن کر آئی تھی. اور جب وہ بلیوں کو نکال دیتا ہے اپنے پیٹوں سے، تو اس کی زندگی میں کوئی موٹیویشن نہیں بچتا. تو وہ خط میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خط تم تک جب تک پہنچے گا میں مر چکا ہوں گا میں نے. لیکن وہ مرتا نہیں ہے، وہ بیمار ہو کر وہ شکار کرتا. اور یہ خودکشی وہاں سے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ وہ نادر تک پہنچتا ہے. یہ فور شیڈونگ ہے، ایک خودکشی دوسرے کی طرف جاری، دوسری تیسری. نادر جو اس کے عائشہ کا لڑکا ہے، وہ آخر میں اپنی ماں کے قتل کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ خودکشی کی طرف رہا. یہ بلیوں کا معاملہ، تو اس میں یہ فور شیڈونگ بہت ہی، جو کہ اس سب پلاٹ کو یا اس ڈائیورشن کو انٹیگرل پارٹ بناتا ناول کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو سب انسپیکٹر ہے اپنی بلی کھو دیتا، پائل، پہلی بلی جس سے اس کو، جو جب وہ ایک ہی بلی رکھتا تھا. تو جب وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسے گھر میں وہ پرورش پا رہی ہے، وہ بلی ایک ایسے لڑکے کے پاس ہے جو بیمار رہتا ہے، جس کا باپ سسپینڈ ہے نوکری سے، اور وہ بڑا ہی عجیب و غریب ماحول ہے. وہ تو وہاں پر وہ جب اس بلی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو واپس پانا چاہتا ہے، تو وہ لڑکا اس بلی سے اتنی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے ایک ٹرین کے سامنے پھینک دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اب وہ بلی نہیں ملے گی، میں نے اسے مار ڈالا. تو یہ ایک فور شیڈو ہے کہ جس طرح عائشہ کے بیٹے نادر کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب اسے اس کا پورا احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب یہ میرے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے، کیونکہ اب جو وہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ میرے اوپر اس کا احسان بھی لد گیا ہے کہ دوسری بار مقدمے سے اس نے مجھے بچایا بھی ہے، تو اب میرے ہاتھ سے یہ نکل جانے والی ہے. تو یہ ایک فور شیڈو تھا جو اس واقعے کی طرف جا رہا تھا، بتانے کے لیے دیکھو اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ اپنی ماں کے قتل کی کوشش کرتا ہے، کر دیتا ہے، ایک طرح سے قتل ہی کر دیتا ہے وہ. تو تو یہ سب پلاٹ جو ہے، سب پلاٹ ایک پوری طرح سے انٹیگریٹڈ ہے. اس سے لوگ جب پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں سے میں نے خود یہ سوال کہ ایک ڈائیورشن ہے اس میں، لیکن تمہیں کبھی محسوس ہوا اس کا کہ یہ کیوں اس کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے؟ تو میں نے جان بوجھ کر اسے بہت رکھا ہے. میں چیزوں کو اوپن بہت کرتا بھی نہیں، اور ایکسپلینیشن بھی نہیں ڈالتا ہوں اپنے ناولوں میں یا کہانیوں میں. میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی طرف جاتا بھی نہیں. تو مجھے جواب آپ کا سوال سن کر مجھے اچھا بھی لگا، لیکن میں نے خود یہ سوال کیا تھا لوگوں سے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، اور میں یہ جواب خود سے بنا کر آپ کو دیا کہ یہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو واقعات ہوں گے وہ ایک واقعات دوسرے واقعے سے جڑا ہوا رہے گا، ورنہ انٹیگرل پارٹ نہ رہے تو پھر میں اسے کیوں رکھوں، میں اسے باہر نکال دوں پورے واقعے. نہیں، وہ تو بالکل جڑے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی انتشار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک افسانہ نہیں لکھ رہے، پورا ناول لکھ رہے ہیں. تو ناول میں اگر ایک اس کے ساتھ ایک ذیلی کہانی چل رہی ہے، تو وہ ذیلی کہانی اس ناول کا جو بنیادی تھیم ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی طرح جس طرح اس کا جو بیٹا ہے، عائشہ کا بیٹا، جب اس کو وہ مارتا ہے، وہ لاش کو جلا ڈالتا ہے، تو مجھے تو اس کردار میں یہ لگا جیسے وہ بچے کو دکھایا گیا ایڈیپس کمپلیکس ہے، کہ وہ اپنے ظاہر ہے اس کا باپ مر چکا ہے، لیکن وہ اب اپنی ماں کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو، اب جیسے جیسے جوان ہوتا ہے ویسے ویسے وہ ماں کے سلسلے میں زیادہ پوزیسو ہوتا جاتا ہے. وہ ایک اس میں ایڈیپس کمپلیکس بھی ہمیں وہ ایک دکھایا گیا ہے. مطلب کئی اس ناول کی جو نفسیاتی موضوع، خیر اس کی نفسیاتی، ایگزسٹینشیل، پولیٹیکل، مورل اور ایگزسٹینشیل، اس طرح کی کئی جو ڈائمینشنز ہیں وہ اس ناول میں دکھائی دیتی ہیں. اور ظاہر بڑا ناول بنتا ہی اس وقت ہے جب اس میں زیادہ سے زیادہ جو پرسپیکٹیو اور معنی کی اتنی زیادہ جہات ہوں.
لیکن وہ ساری کی ساری اس کہانی کے جو بنیادی ہوں، ساخت ہے، جو شعریات اس کی آپ بنائی ہے، اس سے وہ کرنوں کی طرح پھوٹتی ہیں، تو وہ تو اس ناول میں دکھائی دیتی ہیں. جی جی. تو اب یہ اس ناول میں ایک سیلف ڈسٹرکشن کا بھی ایٹیچیوڈ کردار وہ میں نظر آئے گا آپ کو. سب سے جی پہلے تو اس کے فادر نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اس جی کے اندر بھی ایک سیلف ڈسٹرکشن تھا، اس کی جی وائف سے جی اس کی بنتی. اب یہ جو ہے یہ کردار یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جس عورت کی طرف بڑھ رہا ہوں اس کا لڑکا بڑا ہو رہا ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے باپ کی جگہ خود کو دیکھتے ہیں، جی لیکن اس کے باوجود وہ اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس پر حملہ ہوتا ہے. لیکن حملے کے بعد جبکہ وہ معاملہ وہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لڑکے پر مقدمہ بھی آ گیا ہے، اور لیکن یہاں پر پھر سے وہ جب عائشہ اس کے پاس آتی ہے کہ میرے بچے کو اس سے بچ، تو پھر سے اپنے سیلف ڈسٹرکشن کا اگلا قدم وہ اٹھاتا ہے، پھر سے اس کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور یہ سیلف ڈسٹرکشن صرف اس کے اندر ہی نہیں ہے، یہ عائشہ کے اندر بھی ہے. اگر وہ اسے اچھی طرح جی پتا ہے کہ اس نے بیٹے کے جنون کا کہ وہ اس کی اسپائنگ کرتا رہتا ہے، اس کی جاسوسی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس پر جب حملہ کرواتا ہے اس کے بعد بھی وہ آگے بڑھتی ہے اور پھر سے اسے بچاتی ہے. تو ایک طرح سے اگر وہ اسے نہیں بچاتی اپنے بچے کو تو ہو سکتا ہے اسے کچھ سالوں کے لیے جیل ہو جائے، وہ نابالغ تھا، لیکن یہ واقعات نہیں ہوتے. لیکن وہ خود اپنی تباہی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اس کو بچانے کے چکر میں اس نے اپنے آپ کو ایک ختم کرنے کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا. تو یہ سیلف ڈسٹرکشن جو ہے، یہ خود کو تباہ کرنے کی جو جنون جو ہے جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، ہم اکثر آگے بڑھتے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سدھارنے کے چکر میں ہم انہیں بگاڑتے جاتے ہیں. جس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ وہ سب انسپکٹر نے اپنے خط میں کہا تھا کہ ایک وکیل ہوتے ہوئے تمہاری نظر اس بات پر نہیں پڑی کہ تم کس طرف جا رہے ہو. تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو الگ الگ جہتیں ہیں ناول کے وہ ساری ابھر کے سامنے آتی ہیں، تو یہ بھی ایک جہت اس میں تھی کہ میں شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ناول میں جو ماحول بنایا گیا ہے، یہ اس گھر کا جو ماحول ہے یا سب انسپکٹر کے گھر کا جو ماحول ہے، اور اس کے بعد یہ جو دریا دکھایا گیا ہے، یہ دریا باقاعدہ کریکٹر نظر آتا ہے. بالکل بالکل یہ دریا اس باقی ناول جگہوں کے لیے. میں بھی ہے، دریا اکثر آپ کے یاد آتا ہے. ہاں، دریا اس میں بہت اہم ہے میرے لیے. یہ دریا ان معنوں میں بھی اہم ہے کہ یہ دونوں طرف دو آدمی رہ رہے ہیں. ایک طرف کا ماحول کو میں نے بہت گلومی دکھایا ہے، یعنی کہ یہ وکیل جہاں رہتا ہے اور وکیل جب ہے دوسری طرف، تو وہ اپنے بیک گراؤنڈ سے جب وکیل ابھرا ہے جس بیک گراؤنڈ سے وہ بہت ہی گلومی ماحول تھا، بہت ہی تاریک دنیا میں وہ جی رہا تھا جس میں کہیں بھی روشنی نہیں تھی. اسے ایک روشنی نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کا بھی پتہ ہے کہ دیکھیں میں نے ہر طرف ویرانہ دکھایا ہے، جنگل ہے، جھاڑیاں ہیں، بچھو سانپ وغیرہ کی زمین ہے، اور دریا جو ہے اس میں پانی بھی نہیں رہتا سوائے برسات کے 1-2 مہینے کو چھوڑ کر، سارا سال وہ سوکھا پڑا رہتا ہے. تو یہ دریا ایک علامت بن کر ابھرنے کی کوشش کیا ہے. اس میں بہت سارے واقعات پیش آنے تھے دریا کے اندر، تو جو میں نے دکھانے کی بھی کوشش کی کہ دریا جو ہے دونوں کے لیے ایک سمجھے کہ وہ کیا بولتے ہیں، ایسی ایک لکیر ہے جسے وہ کبھی بھی وہ ختم نہیں کر سکتے. یہ دریا بہت ہی امپورٹنٹ بن جاتا ہے دونوں کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے، وہ ایک بار کہتا بھی ہے کردار کہ میں یہاں سے گزر کر آتا ہوں لیکن کیا میں کبھی واپس بھی گیا ہوں، یعنی کہ اس کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ میں جس طرح سے یہاں آتا ہوں، جو یہاں خوشی ملتی ہے، میں جب واپس جاتا ہوں تو وہ نہیں رہتا، میں وہ واپس جاتا تو وہی رہتا جو میں پہلے بھی ہوں. اچھا، ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس وہ 5-7 منٹ ہیں. یہ ہمارا جی اردو جی ادب بتائیں. ہو یا جدید مغربی ادب ہو، اس کا جو زیادہ رخ ہے وہ ڈائسٹوپین ہے. ڈسٹوپیا یعنی ایسے لگتا ہے کہ جو انسانیت نے کبھی یوٹوپیا بنائے تھے وہ ختم ہو گئے، اور سارا دنیا کا ماڈرن لٹریچر مطلب اور بشمول ہمارا اردو ادب، اس کے جتنے بیسٹ پیسز ہیں وہ ڈائسٹوپین ہیں. آپ کے یہاں بھی یہ ایک ڈائسٹوپین پکچر نظر آتی ہے، جیسا آپ نے کہا گلومی دنیا نظر آتی ہے، باقی جگہ بھی آپ کا رود خنزیر ہے اس میں بھی یہ تو کہیں تو اسی طرح آپ کے جو معاصر کئی ناول نگار ہیں جیسے خالد جاوید ہیں، ان کے یہاں بھی ہمیں یہی ایک ڈائسٹوپین ایک ورلڈ ویو نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے کلونیل ایکسپیرینس سے ہے یا بنیادی انسانی تجربے سے ہے؟
یا ہمارا بنیادی انسانی تجربہ اور یہ دونوں آپس میں مکس ہو گئے ہیں؟ اس کو ہم کیسے اس کی توجیہ کریں گے؟ آپ ایک تخلیق کار کے طور پر اس ڈائسٹوپین لٹریچر کی کیسے ایک توجیہ کریں گے؟ اور کیا ایک آخری اسی کے ساتھ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اگرچہ میرا تو اور نقطہ نظر، لیکن میں آپ کا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ڈائسٹوپین پڑھنے سے پڑھنے والے کے اندر بھی مایوسی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے اندر ایک جو اصل پکچر ہے اس کا سامنا کرنے کی جرات اور ہمت پیدا ہوتی ہے اور وہ اخلاقی طور پر اس کو زیادہ طاقتور بناتا ہے؟ دیکھیے، یہ اگر ہم آدم علیہ السلام کا نام لیں تو جب وہاں سے وہ انہیں نکالا گیا تو ایک طرح سے ہماری ہجرت یا ایکسائل جو اس کو جلا وطنی وہیں سے شروع ہو گئی. ہمارا زوال ظاہر ہے کہ ہاں، اس کے بعد ہماری زندگی میں رہا کیا کہ ہم کس طرح سے واپس اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے. تو آج ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ غور سے دیکھیں تو سب لوگ نکالے ہوئے لوگ ہیں. We are not in the proper place. We are all displaced. We are all displaced people. تو اب یہ displaced people کیا کرتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس جگہ جاؤں جہاں میری دنیا، اصلی دنیا ہے. اصلی دنیا تو کہیں نہیں ہے. اب اس کردار کو ہی لیجئے. یہ کہ آپ نے کہا کہ مایوسی، قارئین کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوگی، لیکن ناول کا مقصد نہ تو قاری کو خوشی پہنچانا ہوتا ہے، نہ ہی مجھے دکھانا ہوتا ہے، نہ ہی مایوسی کا شکار کرنا ہوتا ہے. بہت اچھا. یہاں پہ کردار جو ہے، ہاں، یہاں جو کردار ہے وہ آپ غور کیے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی مایوس کن ماحول سے کا پروردہ ہے. وہ اب اس نے اپنے ماں کو بھی نہیں دیکھا ہے، اس نے اپنے دادا کو ایک دور کے اسٹیشن میں بینچ پر مرتے ہوئے دیکھا، مرا ہوا پایا، اپنے باپ کو سوسائڈ کرنے کے بعد بہت دنوں تک. تو اس ماحول سے وہ ابھرا ہوا ہے. اور جب وہ اپنے گھر، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے رنگائی بھی نہیں کرواتا، وہ اسی میں خوش ہے. اس کے لوگ بھی کو حیرت ہوتی ہے کہ باغ اجڑا ہوا ہے، یہاں تک امیر آتا ہے تو وہ باغ کی رکھوالی کرتا ہے، وہ بھی اسے پسند نہیں ہے. لیکن وہ جب پہلا اس کے پاس اس پر حملہ ہوتا ہے، کرائسس اس کی زندگی سے گزرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تبدیلی آتی ہے. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلطیاں کی تھی. اس کے بعد جب دوسری بات جب وہ ماری جاتی ہے اور یہ خودکشی کر لیتا ہے، وہ اس کا لڑکا نادر، اور اس کے بعد یہ دوسرا کرائسس ہے جو اس کو ایک اور تصور دیتا ہے کہ یہ میں نے زندگی میں تیسری غلطی کی ہے. لیکن یہاں پر وہ پوری طرح مایوس نہیں ہے. آخری سین آپ دیکھیں اس ناول کا، وہ جب میر اپنے کتے کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میرا یہاں آنے کا مقصد، وہ چھری اسے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میں جب کہ مقدمہ چل رہا تھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کون انسان تھا جو اتنا گھناؤنا کام، جس جو گناہ اور اللہ اور دنیا کے نظر دونوں میں اتنا بڑا گناہ ہے، مجھے بچانا چاہ رہا تھا. تو میرا مقصد تھا کہ تمہیں مار ڈالنے کا، لیکن میں نے تمہیں نہیں مارا. تو جب اسے وہ چھری دے دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے کتے کے ساتھ، تو اس کا نوکر آ کر کہتا ہے کاکو، اس کو کاکو کاکو بولتے ہیں، تو بولتا ہے وہ کردار، تو پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے، یا میں سوؤں گا، یا میں کھانا کھاؤں گا، یا میں شراب پیوں گا. وہ کہتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا. تو یہ آپ نے مایوسی کا ذکر کیا ہے، تو میرا کردار جو ہے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا اسٹرگل، ہماری زندگی کا سارا مفہوم، سارا مقصد، سب کچھ میرے اسٹرگل میں ہے. میں ہمارے جو اٹوپیا جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کے اپوزٹ میں آپ ڈسٹوپیا کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کی پیداوار ہیں. ہمیں روزمرہ کی زندگی میں جینا اور روزمرہ کی کشمکش میں جینا، یہی میرے قسمت ہے، اور اسی میں ہمیں زندہ رہنا اور اسی میں ہمیں مر جانا ہے. اور باقی سب چیزیں یہ ہم نے اپنے لیے بنا رکھی. صرف مایوسی کی، آپ کو سامنے جو معاملات آئیں گے آپ کو انہیں طے سر کرنا پڑے گا. آپ کو مایوسی بھی آپ کو اتنی ہی مبارک ہے جتنی خوشی آپ کو مبارک ہے، لیکن آپ اس میں بہت دنوں تک دونوں میں رہ نہیں سکتے. تو میں نے اس ناول کے اینڈ میں لا کر اس کو اس طرح سے چھوڑا ہے کہ اوپن اینڈڈنس ہے اس میں، کہ میں نے کہا کہ وہ بس میں جیوں گا. مطلب اتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. یہ زندگی کا نام ہی ایسی کہتا ہے کہ مجھے یہ سارا کچھ فیس کرنا ہوگا. میں نے فیس کیا ہے، اب میں زندہ رہوں گا. وہ اپنا آخری جملہ یہی کہتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا.
جی صدیق علم صاحب، بہت شکریہ، ایک بہت ہی مختصر ایک نشست میں اس ناول پہ آپ نے بات کی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔